अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से दायर रिट दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक हंगामी समाअत के बाद इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अकबर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन को चंद घंटों में तलब कर लिया है। 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया है दोबारा समाअत के लिए, और IG पुलिस इस्लामाबाद और इरफान नवाज़ मेमन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 4 बजे तलब किया है। जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका को कल रात लॉन्ग मार्च के जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और प्रेस क्लब नेशनल प्रेस क्लब की तरफ जाने की कोशिश की, तो तकरीबन तमाम शुरका को इस्लामाबाद पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस इस्तेमाल करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया और इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में उनको रखा हुआ था। लॉन्ग मार्च के मुंतज़मीन बलोच यकजहती कौंसिल जो थी, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त दायर की और हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए खसूसी इस्तदा भी की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कुछ ही देर बाद एक कमरा अदालत में आए और उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनमें समी बलोच और अब्दुल सलाम जो हैं वो दरख्वास्त गुज़ार हैं, और उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी जो हैं उनकी तरफ से पेश हुई। दरख्वास्त के साथ जो गिरफ़्तार बलोच मर्द और ख़वातीन हैं उनकी एक फ़हरिस्त भी लगाई गई थी, और दरख्वास्त में 86 ऐसे मुज़ाहिरीन के नाम भी शामिल किए हैं, जबकि अभी तक जो मज़ीद नाम सामने आए हैं वो तकरीबन 130 ऐसे बलोच शहरियों के नाम हैं जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त में चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि इन तमाम मुज़ाहिरीन को फ़ौरी रिहा करने का हुक्म दिया जाए, और इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से जो उन पर तशद्दुद किया और आंसू गैस और लाठी चार्ज की एक पुरअमन एहतजाज के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया जाए कि उन तमाम जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनको रिहा किया जाए। और इसके साथ ही जितने भी मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो FIR कटी हैं, उनकी तफसीलात भी इस दरख्वास्त में मांगी गई हैं। और इसके साथ ही एडवोकेट ईमान मज़ारी ने आज मुख्तसर दलाइल में कहा कि ये एक पुरअमन एहतजाज था जिसके ऊपर पुलिस ने गैर ज़रूरी ताकत का इस्तेमाल किया और तशद्दुद किया, लाठी चार्ज और आंसू गैस इस्तेमाल की, ख़वातीन और बच्चों को भी उसका निशाना बनाया, और बड़ी तादाद में ख़वातीन और जो एहतजाज करने वाले मर्द थे उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफ़िस की तरफ से जो चंद तकनीकी एतराज़ात लगाए गए थे उन एतराज़ात को भी ख़त्म कर दिया, और शाम 4 बजे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया है। और अभी कुछ ही देर में ये नोटिस जो जारी किए गए हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त भी सिविल सोसाइटी की कुछ तंजीमें जो हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हैं। कल सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही थी जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से रात गए सर्दियों की इन रात में इन मुज़ाहिरीन के साथ जो पुलिस का नारवा सलूक था वो भी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था, और एक अमूमी तौर पे मज़म्मत की जा रही थी इस्लामाबाद पुलिस के इस रद्द-ए-अमल के हवाले से। और आज जब ये रिट दरख्वास्त दायर की गई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दरख्वास्त को हंगामी बुनियादों पर सुना, रजिस्ट्रार ऑफ़िस के एतराज़ात ख़त्म किए और शाम 4 बजे अब IG पुलिस को तलब किया है। अब कानूनी एतबार से जब IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जब 4 बजे पेश होंगे, और अगर आज वो पेश होते हैं तो यकीनी तौर पे आज के इस कल रात को की जाने वाली अपनी उस तमाम कार्रवाई का कोई ना कोई जवाब पेश करेंगे, कोई FIR का हवाला देंगे और मुकदमात का हवाला देंगे। मगर इसके साथ ही इस बात का इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाम 4 बजे IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के पेश होने के बाद आज अपना कोई हुक्म जारी करेगी, जिसमें यह भी इम्कान है कि जो गिरफ़्तार शुदा मर्द और ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ उनको फ़ौरी रिहाई का भी हुक्म दिया जाए। और इसके साथ इस्लामाबाद पुलिस की सरज़नश भी की जा सकती है, क्योंकि बज़ाहिर जो मुज़ाहिरीन थे वो पुरअमन थे, उनके पास कोई असलहा नहीं था और वो किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई में शामिल नहीं थे, और वो महज नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे। तो इस बात का इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज जो है कोई ना कोई अबूरी हुक्म के ज़रिए इन मुज़ाहिरीन को रिलीफ़ भी दे सकती है। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हैं कुछ मुज़ाहिरीन जो गिरफ़्तारी से बच गए थे
وہ بھی یہاں موجود تھے، اور کچھ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف متعلقہ جو ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور متعلقہ جو عدالتیں ہیں سیشن جج کی، ان کے سامنے ضمانت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ڈان اخبار کے رپورٹر ملک اسد۔ ملک اسد صاحب، بہت شکریہ صحافی ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ ملک اسد، یہ جو بلوچ رہنماؤں کا معاملہ ہے یہ سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پچھلی بار بھی یہاں جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیر داخلہ جو آئے تھے سرفراز بگٹی، ان کو، اور وزیر اعظم جو آ نہیں سکے تھے ان کو یہ وارننگ دی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں دوبارہ کیس سنا جائے گا بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، اور اگر یہ بلوچ طلبہ کو 55 کے قریب بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ وزیر دفاع کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جائیں گی۔ تو یہ بلوچ طلبہ کے معاملات بار بار جو یہاں آ رہے ہیں، اس کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے یا جو انتظامیہ ہے یا جو ادارے ہیں، ان کے رد عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مطی اللہ جان صاحب۔ دیکھیے حکومت تو ایک برائے نام ہی ہے، منتخب جو حکومت ہے، تو ان کا کوئی مینڈیٹ بھی اس طرح سے نہیں، مطلب مینڈیٹ تو جو یہ تو ایک بنیادی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جو لائف کا رائٹ ٹو لائف ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ آج کا تو مسئلہ نہیں، یہ تو بہت پرانا دیرینہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ جن کو بلایا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کویت چلے گئے، اور جو بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب جب آئے تھے تو وہ الٹا جو ہے وہ آپ کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پہ، مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے سے یہ سوال کیے تو آپ کا پروگرام بند کر دیں گے۔ آپ نے بھی ان کو اچھا جواب دیا تھا کہ آپ پروگرام واپس لے لیں، لیکن میرے سوال کا جواب دیں۔ لیکن دیکھیں وہ بگٹی صاحب جو ہیں وہ بھی ریزائن کر چکے ہیں اس وقت۔ ابھی 8 جنوری کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے۔ وزیر اعظم کو انہوں نے لاسٹ اس میں ہیرنگ پہ بلایا تھا، لیکن وزیر داخلہ آ گئے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی ایک آدھ پیشی ہوگی، جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ان کی ایک آدھ پیشی ہوگی۔ لیکن آج جو چیف جسٹس عامر فاروق نے 4 بجے فوری طور پہ یہ درخواست لگائی بھی، اس کی سماعت بھی کی، رجسٹرار کے اعتراضات بھی دور کیے، اور 4 بجے آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو بھی اب طلب کر لیا ہے، تو کیا ہو کیا سکتا ہے 4 بجے جب آئی جی اور ڈپٹی کمشنر آئیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا کیا حکم دے سکتی ہے کہ جس سے ان گرفتار مظاہرین کو کچھ ریلیف مل سکے؟ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ جو حکم دے گی وہ ایک ہے کہ جی ان اکارڈنس ود لا آپ اس کو دیکھیں۔ اب وہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے یہاں پہ، وہ ان اکارڈنس ود لا وہ کیا دیکھیں گے؟ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ حبس بیجا کی نوعیت کی درخواست ہے، ان دا نیچر آف ہیبس کارپس، تو اس کے اندر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ نہیں دیکھیے ریلیف تو صرف یہی دے سکتی ہے نا کہ وہ ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے، لیکن باقی جو ان کا وہ پروٹیسٹ کرنے جو آئے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ پروٹیسٹ کے لیے تو وہ ان کو الاؤ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی صوابدید ہے کہ آپ کسی کو اس پہ بھی یہاں پر بے شمار ججمنٹس ہیں، جسٹس ستر من اللہ نے بے شمار اس میں ججمنٹس دی ہیں کہ جو یہ جب کسی نے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے، کوئی پبلک گیدرنگ ہے، تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ ان کے پرمیشن اجازت لینی ضروری ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ پی ٹی آئی والے جب جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی یہ بات آئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات میں عدالتیں جو ہیں ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کوئی یہاں پہ کل کوئی مس ہیپ ہو جائے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں اب اسلام آباد انتظامیہ جو ہے اس نے تو اجازت نہیں دی، مگر اب نئی ایک درخواست اجازت نامے کے لیے دی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد انتظامیہ کو کہا جا سکتا ہے عدالت کی طرف سے کہ غور کرے اور اس پہ فیصلہ کرے، اور پرامن احتجاج کے لیے؟ دیکھیے ہائی کورٹ میں مطلب جتنا عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں ہائی کورٹس کی پروسیڈنگ پہ، ہائی کورٹ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ آپ ان کو پروٹیسٹ کی، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی ریپرزنٹیشن آئی ہے اس کو آپ دیکھیں اور اسپیکنگ آرڈر دے دیں کہ آپ کے کیا وجوہات ہیں، اس میں وہ بتائیں گے۔ اگر کوئی سالڈ ریزن ہوا تو وہ پھر تو وہ بتا دیں گے، اگر سالڈ ریزن نہیں ہو تو آئیں بائیں شائیں کر کے پھر وہ، لیکن میرے نہیں خیال کہ یہاں پہ شاید ان کو کوئی جلسہ وغیرہ کوئی اس طرح پروٹیسٹ وغیرہ کرنے دیں۔ لیکن آپ کے خیال میں بلوچ یکجہتی کونسل نے یہ جو لانگ مارچ کیا ہے، بڑا انہوں نے سفر کیا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں اسلام آباد میں، تو ان کے جس مقصد کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں بظاہر تو اس کی بڑا پس منظر ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، اور لاپتہ افراد بلوچستان میں یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے، تو آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پہ یہ مظاہرین آئے ہیں؟ جی مطیع اللہ جان صاحب، میرا تو خیال ہے
کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ انہوں نے کافی حد تک اچیو کر لیا. بیسکلی وہ یہ آئے تھے کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. یہاں پر لوگ آرام سے بیٹھے ہیں, یہاں پر کسی کا کوا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے درخت میں تو یا کسی تار پہ, تو وہ جب اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے اس کی بھی خبریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. وہاں پہ بندے جو ہیں وہ زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں, پرائیویٹ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, نامعلوم لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. تو یہ اس قسم کی چیزیں دیکھیں, یہ تو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, اس میں ہونا چاہیے. یہ آئے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا ایک اندازہ تو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کل جب یہ موٹر وے پر تھے اور ٹول پلازا کے پاس سے, اس وقت سے جو ہے میڈیا کے اندر, نیوز رومز کے اندر جو ہے وہ ایک سینسیشن تھی کہ جی دیکھیں وہ اب آ گئے ہیں. فوٹوگرافر جو ہیں جو اخبارات کے, ان کو وہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا کہ ان کی تصویریں بھی بنائیں. ٹی وی چینلز والے خیر اتنا زیادہ, کیونکہ وہ ان کے اوپر اتنا قدغن جو ہے وہ زیادہ ریسٹرکشن زیادہ ہیں, تو ان کا نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال ایک یہاں پہ ایک انہوں نے ایک پبلک اویئرنیس تو ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا یہ پبلک اویئرنیس کافی ہے, اور میڈیا کیوں نہیں رپورٹ کر پا رہا ان جینون ایشوز کو؟ میڈیا کیوں نہیں رپورٹ کیا؟ یار بات سنیں مطیع اللہ جان صاحب, آپ تو خود ایک پروگرام کرتے ہیں, آپ بھی بلا لیں میں یہاں پہ ان کے کوئی لیڈرز وغیرہ کو, لیکن آپ نہیں بلا سکیں گے. اگر بلائیں گے تو چلا نہیں سکیں گے. یہاں پہ میڈیا تو ملک ریاض کا نام آتا ہے, تو ایک مشہور اینکر ہے, انہوں نے پروگرام کیا تو وہ ٹی وی چینل لگانے کا ملک ریاض کا نام نہ بولو. انہوں نے کہا میں بولوں گا جب نام چلا ہے, تو ملک ریاض کا جب نام وہ آتے تو ان کے جگہ ٹو کی آواز چلتی. یہاں پہ تو اس قسم کا سسٹم ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں ایک سائفر کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پر, اور سابق وزیر خارجہ کا ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ, اور جج صاحب نے جو ہے ان کیمرہ کر دیا. اور ان کیمرہ تو چلیں ٹھیک ہے, ان کیمرہ تو 150 کیسز ہے جو ان کیمرہ ہے. یہاں پہ اس دن بھی عافیہ صدیقی کا ان کیمرہ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیس کی رپورٹنگ نہیں کرنی. جس نے رپورٹ سائفر ٹرائل کے حوالے سے کل اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا, جیسے میاں گل حسن اور رنگزیب نے آج سماعت ہوئی تھی. جی, تو وہ اب وہ کہتے ہیں جی کہ میرے کیس کی آپ نے ہیئرنگ نہیں کرنی. اگر آپ نے ہیئرنگ کی یا جس نے بار بتایا تو اس کو اندر ہم دوبارہ آنے نہیں دیں گے, اور جس نے رپورٹنگ کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اب دیکھیں جب آپ یہ ججز اس طرح عدلیہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اپنے داد رسی کرنے کے لیے, اس میں آپ نے شاید میاں گل حسن اورنگزیب کا جو آرڈر نہیں پڑھا, جس میں سائفر ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیٹیل آرڈر دیا, اور اس میں کہا کہ جو اوپننیس ہوتی ہے کہ آپ کو بتائیں لوگوں کو کہ اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو کیوں سزا مل رہی ہے, پروسیکیوشن کیا کہتی ہے, ڈیفینس کو کیا کہتا ہے, جج کے کیا ریمارکس ہیں. اگر آپ بند کمروں میں ٹرائل کریں گے تو ایسے فیصلوں کی کیا جو ہے وہ اہمیت ہوگی, ان کو کون مانے گا. یہ سائفر کے حوالے سے جو درخواست آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے آئی, اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس بات پہ بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی حکم دیا گیا کہ 4 ہفتوں میں یہ ٹرائل مکمل کیا جائے, اور جبکہ 60 سے زائد وٹنسز تھے اوریجنلی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, ہم یہاں پہ تو عام معمول کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی 4 ہفتے کا ٹائم بہت کم ہمیں لگتا ہے, اور ہمیں اتنا کم ٹائم تو نہیں دیتے. دیکھیے یہ جو ٹائم ہے, یہ جو ڈائریکشن تھی وہ 4 ویکس کی, وہ ڈائریکٹری تھی, مینڈیٹری نہیں تھی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی تھی. یعنی کہ وہ جو ڈائریکشن ہے اس کا وہ میں نے چیک کیا, یہاں تقریباً 100 سے زیادہ کیسز میں یہ اس طرح کی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ بھئی اس ٹرائل کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیا جائے جلدی. اور یہ بیسیکلی ویسے تو ایکیوز کی فیور میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے باہر آنا ہو تو وہ باہر آ جائے, نہیں تو اپیل کرے آگے اس کی سزا پہ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کیس میں کیا مطلب ہونا ہے, کیا آگے جا کے ہونا ہے. تو چلیں اس کو ختم کریں, بعد میں ہونا ہے جلدی ہو جائے, وہ جلدی ہو جائے, وہ پھر آگے اپنی کو اپیل شپیل کریں جو بھی ہے. چلیں, بہت شکریہ ملک اسد. بہرحال ایک بار پھر مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کی طرف سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ آئی جی پولیس اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, ان دونوں کو چیف جسٹس عامر فاروق نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین کی طرف سے دائر ریٹ درخواستوں پہ آج شام 4 بجے طلب کر لیا ہے. الزامات ہیں حبس بجا کے, انلیگل اریسٹ کے, اور پولیس کی طرف سے جو ہے پرتشدد اقدامات کے اور کارروائیوں کے. اس حوالے سے یہ دونوں اعلیٰ افسران انتظامیہ کے آج آئیں گے اور اپنی وضاحت دیں گے. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.